लाइव का बटन कर दिया. आई जी थिंक वी आर लाइव नाउ. जी अस्सलाम वालेकुम. हम फिर हाजिर हैं रमज़ान और हम के साथ डॉक्टर खालिद ज़हीर के साथ. और मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा मुझे तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मेरे जो बच्चे हैं और वालिदैन हैं अब वो पहचान गए होंगे डॉक्टर साहब को. और हम सवालात से सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी सवाल हैं और मुझे लगता है कि उनका ज़रा कुछ डिटेल में जवाब जो है वो ज़रूरी हो जाएगा सर. सर फिर पहले एक शर्त तो तय कर लें, एक शर्त तय कर लें कि मेरा जी सर. जवाब अगर आपको समझ में ना आए या ठीक ना लगे तो आप पूछती रहें, फिर ये जिम्मेदारी जी आपकी है. सर ठीक है. और सर एक और भी वालिदैन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि अगर ज़बान थोड़ी सी और हम आसान कर लें, उर्दू ज़बान भी, यानी मज़ीद ठीक उसको हम बच्चों के लिए, ताकि उन्हें भी ठीक समझ आ जाए. और हालांकि मुझे लगा कि हम काफ़ी आसान ही उसमें बात कर रहे थे, लेकिन हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि मेरा ख्याल ये है कि ये फरमाइश वालिदैन की अपनी है. सर सब बेहतर है, अच्छा है सर, उनकी फरमाइश होनी चाहिए क्योंकि ठीक. असल तो समझना उन्होंने है और फिर आगे हम्म, बच्चों को समझाना है. बिल्कुल सही बात. सर पहला सवाल वालिदैन की जानिब से ही आया है कि बच्चों के रवैये दिल बर्दाश्ता कर दें तो वालिदैन क्या करें ऐसी सूरत में, उनका रवैया क्या होना चाहिए. वालिदैन को ये सोचना चाहिए, वालिदैन को ये तय करना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, अल्लाह का तोहफा है, अल्लाह ने हमें इनकी जिम्मेदारी दी है. हम इनके अलावा अपने पास अल्लाह का पैगाम रखते हैं जिसके हम जिम्मेदार हैं, जिसकी हम दावत देने वाले हैं. इस वजह से हमारे लिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि हम अपना टेम्पर लूज करें. हम बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए अगर कोई अखलाकी तौर पर वो गलत बात करते हैं तो ज़रूर उनको टोकेंगे, सरजनिश करेंगे, लेकिन वो भी एक हद के अंदर. मगर दीन के समझाने में, और अगर समझाने में कोई मुश्किल पेश आ रही है और उनको जवाब हमारे समझ में नहीं आ रहे, तो हम हरगिज़ हरगिज़ गुस्से नहीं होंगे. इसलिए कि हमारा दीन एक सच्चा पैगाम है अल्लाह की तरफ से, मगर बहरहाल वो दुनिया वालों के लिए एक नज़रिया है. वो नज़रिया किसी के लिए ईमान बन जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि उसको पहले बात समझ में आए. और बात के समझ में आने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको उसके इस्तिदलाल, उसकी आर्गुमेंट्स के साथ पेश करें और करते चले जाएँ. इसमें अगर आपने बेसब्री दिखाई और गुस्सा किया, तो आप बाज़ी, डिबेट हार गए. मेरा सिर्फ़ एक पैगाम है, दीन के पहुँचाने के मामले में, दीन के समझाने के मामले में, दीन को अपने बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए तलक़ीन करने के मामले में बी एब्सोल्युटली पोलाइट. सब्र करें और बात कहते चले जाएं. और अगर कहीं जज्बात का इजहार करना है जरूर करें, मगर अल्लाह के सामने अपनी दुआओं में. ठीक सर. सर अगला सवाल है कि मैं नेक हूँ, इसका तयन करने का हक किसको है, कौन इसका तयन करेगा, ये अल्लाह क्या ताला की है. इंसानों. ये सवाल से ही मालूम हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है. कोई शख्स किसी दूसरे को कह रहा है कि तुम नेक नहीं हो. नहीं, जो शख्स ये कह रहा है उसको अपनी खैर मनानी चाहिए. इसलिए कि सच्ची बात यह है कि हम अल्लाह ताला के यहाँ नेक, परहेजगार, मुत्तकी, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक परफॉर्म करने वाले बन जाएं और उसके यहाँ काबिल कबूल हो जाएं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है. इतना आसान काम नहीं है. इसके लिए शराइत जो है ना, उनमें अव्वलीन शर्त ये कि बंदा हम्बल हो, इंसान के अंदर आजिज़ी इंकिसारी हो. हम्बल कौन होता है? अपने आप को छोटा समझता है. और मुतकब्बिर वो होता है जो अपने आप को बड़ा समझता है. तो जो आदमी दूसरे को कह रहा है कि तुम अभी नेक नहीं हो, तुम्हारे अंदर नेकी नहीं है, असल में वो अपने अंदर के तकब्बुर का इज़हार कर रहा है. मुझे कोई हक हासिल नहीं है किसी के बारे में ये कहने का कि दूसरा शख्स नेक नहीं है. मुझे अपनी इस्लाह करनी है, दूसरों को दावत देनी है,
اور کبھی بھی ان کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کرنی. صحیح سر. اسی سے آگے ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سر حقوق اللہ پہلے ہیں یا حقوق العباد پہلے ہیں؟ یہ کوئی بحث ہی نہیں, دونوں برابر ہیں. اصل میں تمام حقوق اللہ کے حقوق ہیں. میرے والدین میری خدمت, میرے احترام کا حق رکھتے ہیں, یہ بھی اللہ کا حق ہے. اس میں کیا اول ہے کیا بعد میں ہے, اس کا تعلق اس سے کہ آپ کے حالات کیا ہیں. ہمارے ہاں یہ کنفیوژن معلوم ہے کیوں پیدا ہوئی ہے. ہمارے ہاں کنفیوژن یہ اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ایک حدیث میں, کئی احادیث میں آتا ہے لیکن مضمون سب کا ایک ہی ہے. ایک بات ایسی کی گئی ہے جو بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن اس کو لوگوں نے غلط سمجھا. وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے کسی حق کے خلاف کوئی کام کیا ہے, گناہ کیا ہے, نماز نہیں پڑھی مثلا, روزہ نہیں رکھا ہے, یا for that matter آگے بڑھ کر شرک کر لیا, تو اس گناہ کے دھلنے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ آپ صدق کے دل سے, یعنی دل کی سچائی سے آپ توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم نے سچائی کے ساتھ توبہ کی تو ہمیں معاف کر دے گا. لیکن اگر ہم نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے, حقوق العباد میں کوئی گڑبڑ کی ہے, تو پھر صرف اللہ کے آگے توبہ کرنا کافی نہیں ہوگا. جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا آپ کو معاف کرنا بھی ضروری ہے, اس مقصد کے لیے کہ آپ کو معافی ملے. بس یہی فرق ہے. ورنہ میں آپ سے گزارش کروں, اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنے آپ کہیے حقوق کی یا نیک کاموں کی فہرست بیان کی ہے, اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. نمبر 2 ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا. اور ایک آخری بات, اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ایک گناہ جس کو وہ کسی صورت معاف نہیں کرے گا وہ شرک ہے, اور شرک کا کوئی تعلق حقوق العباد سے نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کہیں اگر فرق ہے تو صرف اس میں ہے کہ اگر میں نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو مجھے اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے, ورنہ مجھے معافی نہیں ملے گی. لیکن اگر میں نے اللہ کے حق میں کوئی زیادتی کی ہے تو مجھے صرف اللہ سے معافی مانگنی. ٹھیک سر. سر اگلا سوال ہے کہ کیا عشاء میں پڑھے تہجد کے جو 3 وتر ہیں وہ تہجد میں پڑھے گئے وتروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں؟ یعنی سر یہ ہوتا ہے کئی دفعہ کہ عشاء میں نیت کر کے سوئے کہ تہجد میں اٹھ جائیں گے, لیکن اٹھ نہیں پائے, لیکن 3 وتر شامل کر لیے عشاء میں اور پھر تہجد میں بھی پڑھے. یہ جو وتر ہے نا ہمارے, یہ اصل میں اس کے وتر کا مطلب کیا ہے؟ آڈ. یہ اصل میں نماز کا نمبر آڈ ہو گیا. آرڈینریلی ہم پڑھتے ہیں 2 یا 4 رکعتیں, لیکن مغرب میں اور پھر عشاء کے آخر میں ہم کو یہ 3 عام طور پر رکعتیں پڑھنے کو کہا گیا ہے. یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے. یہ آپ کو شاید سن کر حیرت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 وتر کی نمازیں کبھی بھی عشاء کے بعد نہیں پڑھی. آپ نے ہمیشہ یہ تہجد کے وقت پڑھی اور 11 رکعتیں پڑھی. تہجد کی نماز میں کم سے کم رکعتیں ہیں 3. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو جن کے لیے صبح کے وقت فجر سے پہلے اٹھنا مشکل تھا, ان کو اجازت دے دی کہ وہ اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں. تو ہمارے عام طور پر لوگوں نے عشاء کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیا, ورنہ اس کے پڑھنے کا صحیح وقت اصل میں تہجد کا وقت ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ عام طور پر اس کو عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں, تو تہجد کے ٹائم پہ جب آپ اٹھیں تو کیا کریں؟ تو بھائی مان لیں کہ اب میری وہ والی تہجد کی نماز تو نہیں ہو رہی, لیکن میں نفل پڑھ لیتا ہوں, اس کا بھی انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوگا. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ تہجد کے ٹائم پر اٹھے, اسے چاہیے کہ وہ عشاء کے بعد وتر نہ پڑھے بلکہ تہجد کے وقت پڑھے. اور آج کل رمضان میں تو بڑا آسان ہے, بھائی سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہوتا ہے, آپ 3 رکعت نماز پڑھ لیں, اور اگر آپ سے وتر مس ہو جائے تو آپ دن کے کسی وقت میں 4 رکعتیں پڑھ کے اس کی تلافی کر لیں. اچھا, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن یہ بات واضح ہونی چاہیے, یہ سب نمازیں نفل نمازیں, اس لیے اگر چھٹ بھی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ گار ہوں. سر اسی سے مجھے ایک اور سوال آیا کہ
فرض نماز پڑھنا ضروری ہے. جیسے ہم بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے جب کہتے ہیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحبان یا مولوی صاحبان جو ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ پوری نماز پڑھے. اب اگر وہ عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے تو ظاہر ہے 4 سنت موقدہ غیر موقدہ وہ تمام شامل ہو جاتی ہیں اور بچہ ویسے ہی تھک جاتا ہے. تو کیا یہ اچھا ڈیسیجن ہو کہ ان کو فرض نماز سے ہی شروع کرایا جائے کیونکہ وہ مختصر ہوتی ہے اور بچے کا تاکہ جب دل اس طرف مائل ہو جائے تو پھر وہ اپنی مرضی سے آگے پڑھنا شروع کر دے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے، آپ نے بہت اچھا کیا سوال پوچھا. میرا جواب غور سے سنیے. آپ نے فرض نماز پڑھی تو آپ نے پوری نماز پڑھ لی، مکمل نماز، جس نماز کا اللہ تعالیٰ آپ سے تقاضا کرتا ہے آپ نے وہ حق ادا کر لیا. البتہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ اپنے رب سے اور تعلق قائم کرے، چنانچہ یہ کام ظاہر ہے کہ سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے جو نفل دن میں پڑھے وہ باقاعدگی سے پڑھے، سوائے اس کے کہ آپ سفر کی حالت میں تھے. وہ 12 رکعتیں تھیں. ان کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ جو یہ 12 رکعتیں پڑھے گا اس شخص کو باقاعدگی سے پڑھے گا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں خاص گھر دے گا. لیکن یہ واضح فرمایا کہ یہ 12 رکعتیں نفل ہیں، فرض نہیں ہے. دونوں الفاظ آپ نے استعمال کیے. یہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ فجر کے فرض سے پہلے کی 2، ظہر کے فرائض سے پہلے کی 4 اور فرائض کے بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2 اور عشاء کے بعد کی 2. یہ جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، یہ وہ نفل ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدگی سے پڑھا جب وہ سفر میں نہ ہوتے اور لوگوں کو انکریج کیا. تو یہ ان کی حقیقت ہے. سنت موقدہ وہ ہیں جن کو آپ نے باقاعدگی سے نہیں پڑھا اور دوسروں کو بھی بس سجیسٹ کر دیا اگر کوئی پڑھنا چاہے. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات سن لیں، اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں نفل پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں پڑھائے جاتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی پڑھا اور نہ کبھی پڑھنے کی تلقین کی. تو آپ کہیں گی ہیں یہ کیسے آ گئے ہمارے ہاں؟ تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. میرا یہ خیال ہے، اگرچہ کہ اس کی کوئی کہیں سے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہوا یہ کہ ہمارے یہاں کچھ مولوی صاحبان نے یہ سوچا سب کانٹیننٹ میں کہ دیکھو ہم نے فرض تو پڑھ لیے، ہم نے وہ نفل بھی پڑھ لیے جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں، ہم نے وہ نفل بھی پڑھ لیے جن کو ہم سنت غیر موقدہ کہتے ہیں، ہم نے جو تہجد کی نماز کے وطر تھے وہ بھی پڑھ لیے. لیکن بھائی ہم یہ تو جانتے ہیں نا کہ حضور کی تہجد کی نماز تو 11 رکعتوں کی ہوتی تھی، تو ہم نے تو صرف 3 پڑھے. 11 - 3 8. وہ 8 کو انہوں نے 2 ادھر ظہر کے ساتھ ڈالے، 2 ادھر مغرب کے ساتھ ڈالے، 2 + 2 عشاء کے ساتھ. بھائی آپ کون ہوتے ہیں سر؟ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا دین صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. جو آپ نے بتایا ہے وہ دین ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور آپ یقین جانیں، آپ صحیح فرما رہی تھیں، یہ بات طے ہے کہ جو ہم نے نماز کو لمبا بنایا ہے، تو آپ بچے کیا بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی عشاء کی نماز کی 17 رکعت تم پڑھو، میں کوئی کام اپنا کام کروں. واقعی اس کو کون پڑھے گا؟ تو یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم نے. اچھا پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ یقین جانیے کہ اگر آپ اطمینان کے ساتھ فرض نماز پڑھیں نا، اطمینان کے ساتھ، اور کسی شخص کو مصیبت پڑی ہے کہ اس نے 17 پڑھنی ہے، وہ تقریباً اسی ٹائم پہ پڑھے گا جس ٹائم میں آپ فرض پڑھیں گے. وہ تڑ 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 دونوں نمبر پورے کرنے ہوتے ہیں. لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو جو آپ کی نماز ہے، سوال تو یہ پیدا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا نماز پڑھی. آپ نے عشاء میں پڑھے 4 فرض اور اس کے بعد 2 نفل، جس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں. اچھا، اینڈ بس ختم، فل سٹاپ. زبردست. دین آسان ہے، دین آسان ہے. سر یہ سوال بچوں کے لیے تو ہو گیا سر. ایز اے مدر میں نے کئی سالوں سے یہ تڑ کر کے، جیسے آپ نے کہا، اسی طرح نماز پڑھنی پڑی، کیونکہ کبھی کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی رو رہا ہوتا تھا. اور اب کچھ بہتری آنے لگی ہے، بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ماؤں کے ساتھ بھی یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ جی سر میری گزارش سنیں. قرآن میں آیا ہے کہ نماز پڑھو اللہ کو یاد کرنے کے لیے. یاد پتہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دوں یاد کیا ہوتی ہے. میں
آپ سے اگر اپنے والد مرحوم کا تذکرہ کروں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں ان کو یاد کر رہا ہوں اپنے دل میں، اور جو میرے دل کی یاد ہے میں آپ تک منتقل کر رہا ہوں. تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یاد کا تعلق دل سے ہے. نماز اللہ کی یاد ہے، یعنی اللہ کو اپنے دل میں یاد کرنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ فوکس کر کے پڑھیں، کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں، اور مجھے اجازت دیجیے اللہ میاں سے باتیں کریں. ٹاک ٹو ہم. نماز کے اندر اس سے معافی مانگیں، اس کی بڑائی بیان کریں، اس کے سامنے اپنا فرمائشی پروگرام رکھیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں. یعنی نماز آپ کی اتنی انجوائبل ایکسرسائز بن جائے گی کہ آپ کو کسی اور چیز کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی. اور ایک آخری بات مجھے کرنے دیں، وہ یہ ہے کہ نماز میں دو حصے ہیں. ایک وہ حصہ ہے جو لازم ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو اختیاری ہے. میں اس وقت ذکر کی بات کر رہا ہوں. جو لازم ذکر ہے معلوم ہے کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں قرآن کا ایک حصہ پڑھنا. اپنی پوزیشن کو بدلنے کے لیے اللہ اکبر کہنا. رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا. اور نماز کے اختتام پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. یہ لازم ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھے، ایسے ہی پڑھائے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اختیاری ہے. آپ ایسے پڑھیں یا ویسے پڑھیں، عربی میں پڑھیں، اپنی زبان میں پڑھیں، یہ آپ کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ وہی بات جو میں نے گزارش کی، اللہ کو یاد کریں، اللہ میں سے باتیں کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ سوچیے ہم کیا کرتے ہیں. سجدہ، جس میں ہم اللہ کے قریب ترین ہوتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان رب العظیم، سبحان رب. یا میرے مولا، اتنے قریب آپ اپنے رب کے ہوتے ہیں، اس سے کچھ باتیں کریں، اس سے معافی مانگیں، اس سے کچھ مانگیں، اس کی بڑائی بیان کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں. نماز فرض ہے، ہمیں پڑھنی ہے، لیکن نماز فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کا آپ یقین جانیے، ہمارے ڈیلی جو بھی ہماری روٹین ہے، اس کا سب سے زیادہ ایکسائٹنگ، فیسنیٹنگ تجربہ ہوتا ہے. That's true, sir. بہت شکریہ سر، یہ بڑا انلائٹننگ تھا. یہ میرے خیال میں کہ باقی ماؤں کو بھی اس سے استفادہ ہوا ہوگا. سر اگلا سوال ذرا اور گہرائی میں جانے والا ہے. میں 2-3 اب مس کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے 18 منٹ تو گزر چکے ہیں. سر یہ ہے کہ دین میں مسلک کی کیا اہمیت ہے، اور مسلک اور فرقے میں کیا فرق ہے؟ اس کے جواب بڑے سادہ ہیں. دین میں مسلک کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارا ایک مسلک ہے، اور یہ کہ ہم مسلمان ہیں. آپ آج میرا انٹرویو لے رہی ہیں مجھ سے، آپ نے 10 باتیں سنی، آپ نے کہا خالد ظہیر نے 3 باتیں سمجھ لی جو کہ مجھے سمجھ میں آ گئی، 7 باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں. کل آپ کسی اور صاحب کا انٹرویو لیتی ہیں، ان کی 10 میں سے 7 باتیں آپ کو سمجھ میں آئی تھیں. اس سے فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ مجھے آپ کو سچا بننا ہے، حق پسند بننا ہے. جب ہم کسی کی بات دین میں سنیں گے یا پڑھیں گے تو ہم دیانتداری سے فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان میں سے کون سی بات مجھے اللہ کے دین کی بات لگتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ یقین جانیے کہ آپ کا کوئی مسلک نہیں ہوگا، آپ صرف اور صرف مسلمان ہوں گی. اور اسی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. نہ ہم شیعہ ہیں، نہ ہم سنی ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ ہم شافعی ہیں. ہاں البتہ ایک بات ہے، میں تھوڑا سا ایکسٹریم ہو رہا ہوں. میں پیدائشی طور پر سمجھیے کہ حنفی دیوبندی تھا. یہ ہم سب کی مجبوری ہے. جیسے ہم بڑھتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، گرو کرتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنے ان نظریات پر نظر ثانی کرتے ہیں. جیسے میں نے آج ایک آپ کے سامنے تقریر جھاڑی نماز کے بارے میں. امید ہے آپ میں سے بعض لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر آپ کے دل کو لگی آپ میری بات مان لیں، تو کیا آپ خالد ظہیر کو مان رہی ہیں؟ نہیں، آپ اللہ کی بات مان رہی ہیں. کل کو کسی اور نے خالد ظہیر کی بات کو غلط ثابت کر دیا، آپ اس کی بات مان لیں. ہمیں ہر حال میں سچا ہونا ہے، حق پسند ہونا ہے. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرے کا جواب یہ ہے کہ مسلک مذہب ایک ہی چیز، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اللہ کا دین اختیار کرنا ہے. نہ مسلک اللہ کی کتاب کا لفظ ہے، نہ مذہب اللہ کی کتاب کا لفظ ہے. اللہ کی کتاب نے دین بتایا. دین کیا ہے؟ اللہ کا پیغام کہ جو ہمیں پیغمبروں سے ملا، اور یہ آخری مرتبہ اللہ نے اس دنیا میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو بھیجا، ہم کو دیا. یہ قرآن میں ہے، اور یہ قرآنی کی طرح مستند سنت میں ہے کہ جو قرآنی کی طرح تمام مسلمانوں کے پاس مشہور و معروف ہے. تو
سر اسی سے اب مجھے ایک اور سوال ذہن میں آیا سر، 72 فرقوں کا ذکر ہوا اور کہیں میں نے پڑھا کہ اچھا 73 بھی ہوں گے، وہ جو آخری ہوگا وہ صحیح راہ راست پہ ہوگا اور اس کا ذکر آیا اور وہ سارا۔ سر میں اکثر جب اول تو بحث میں پڑھتی نہیں ہوں کہ نہ مشکل ہے، جہاں دوری رہوں تو اچھا ہے، لیکن سر میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جب پہلے سے اگر یہ بتایا گیا کہ 72 فرقے ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ایک وارننگ آ گئی کہ یہ ہوں گے، تو ذرا آپ پہلے سے اٹینٹو ہوں، اس معاملے میں نہ پڑیں۔ اور دیکھیے جیسے ایک تو آپ نے کہا کہ مسلمان ہیں تو مسلمان ہی رہیں، اور جس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو قبول کر لیں اور اس کو پریکٹس کر لیں، تو اس سے وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کے پیچھے لگ گئے یا کچھ ایسے ہو گیا۔ گائیڈنس آپ نے خود لینی ہے، اور عقل کا تقاضا یہی ہے، اور ہماری ججمنٹ بھی شاید اسی بیس کے اوپر ہونی ہے کہ ہم نے کیا راستہ اختیار کیا۔ بالکل صحیح ہے۔ ایک تو میں تبصرہ کروں آپ کی ایک بات پر کہ میں بحث میں نہیں پڑتی، اچھی بات ہے۔ پہلے تو کوشش کریں کہ سمجھائیں، جہاں آپ محسوس کریں کہ کوئی آدمی اب بات سننے کے لیے تیار ہے پھر گریز کریں۔ لیکن دین کے بارے میں ڈسکشن ایک اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن یہ میں نے دیکھا ہے نا، دین میں اور سیاست دونوں میں جب آدمی ضد پہ آ جائے تو میرا خیال ہے کہ بالکل خاموش رہنا چاہیے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دوسرے کو دیکھتے رہنا چاہیے، آپ فرماتے رہے ہم سنتے رہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی قرآن اور سنت۔ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک ہم کو اپنی اصل شکل میں ملا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ سنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعے کی نماز، عید کی نماز، نماز جنازہ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی قرآن ہی کی طرح تمام صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے، اور قرآن کی طرح وہ تب سے لے کے اب تک پوری امت میں جاری و ساری ہے۔ یہ اصل میں جو باتیں آپ بیان کر رہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر وہ حدیث میں آئی ہیں، اور حدیث کیا ہے؟ حدیث کسی نے حضور سے کوئی بات سنی اور اپنے طور پر بیان کر دی، انہوں نے اپنے طور پر آگے بیان کر دی۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی ہمارے پاس سورس نہیں ہے کہ جو بتائے کہ یہ واقعی آپ نے ایسے ہی فرمائی، اور نہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ یہ تم میری بات پہنچا دو۔ اس لیے جب حدیث کی کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کو قرآن، سنت اور کامن سینس کی روشنی میں چیک کرتے ہیں کہ یہ حضور کی بات ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اچھی بات ہے، یہ لازم ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کروں اور وہ بات آپ نے نہیں فرمائی، یہ نہایت سنگین بات ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو چیک کریں، اور سب سے پہلا جو اس کو چیک کرنے کا کرائیٹیرین ہے، پیمانہ ہے، وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں یہ سن لیجیے اچھی طرح سے، فرقے واریت کو شدت کے ساتھ کنڈیم کیا گیا ہے۔ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ جو اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسلک کرتا ہے وہ پہلے وہ آیات پڑھ لے قرآن مجید میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں میں سے مت ہوں تفرقو، جو فرقے میں پڑ گئے، جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، وکانو شیعہ، اور وہ گروہ در گروہ ہو گئے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات ہم کو زیادہ صحیح لگتی ہے، کوئی کم لگتی ہے، ہم ایک دوسرے سے دین کے بارے میں گفتگو کریں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے۔ سر اس سے ریلیٹڈ اب میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا سر، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے ہمارے اکثر جو پیپر ورک ہے اس کے اندر کافی کھانے بنے ہوئے ہیں سر، اس میں شیعہ کا کھانا بھی ہے، سنی کا کھانا بھی ہے، اور باقی ہماری جو کاسٹ سسٹم ہے وہ بھی بیچ میں شامل ہے سر، اس کے بارے میں اوائڈ کر سکتے ہیں، کریں جہاں ممکن ہے، آپ لکھ دیں مسلمان، لیکن کام نہیں بنتا تو پھر جو آپ کی بیک گراؤنڈ میں بیان کر دیں، ہو سکے تو بریکٹ میں یا فٹ نوٹ میں لکھ دیں میں صرف مسلمان ہوں۔ باقی ایسی بیکار باتیں جو آپ نے کی ہیں، اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس طرح کی خانہ پوری جو ہے نا اس کو ختم کریں۔ بالکل سر، بہت شکریہ سر۔ اب سوال ہے کہ کس کا حق پہلے ادا کروں، باپ کا یا ماں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا تھیوریٹیکل سا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پریکٹیکل سچویشن ہوگی تو یا تو باپ کی ضرورت زیادہ شدید ہوگی یا ماں کی ہوگی۔ ماں آرام سے ہے، مزے میں ہے، صحت مند ہے، باپ بیچارہ جو ہے وہ بہت شدید بیمار ہے، اور میں کہ نہیں ماں کا حق زیادہ ہے۔ نہیں، میرا بات یہ کہ آپ والد صاحب کو دیکھیں، لیکن اگر فرض کیجیے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو ایزیوم کر لوں
کہ دونوں کی ایکولی سیریس پرابلم ہے تو پھر ماں کا حق زیادہ ہے، کوئی شک نہیں. صحیح سر. سر ایک سوال ہم اور کر لیتے ہیں سر. اگلا سوال ہے کہ بلوغت کی کیا عمر ہے اور پھر بلوغت کے معاملات میں ماں اور باپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ بلوغت کی عمر اگر کہیں بتائی ہوئی ہوتی تو آپ مجھ سے سوال نہ کر رہی ہو. یہ ہر ایک کا اپنا اپنا وہ ہے تجربہ. کچھ لوگ جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بعد میں ہوتے ہیں. یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں انسان کے جسم کے ساتھ کہ جس سے وہ اندازہ کر لیتا ہے. اسٹارٹنگ فرام بہت کم ایج میں بھی 9-10 سے شروع ہوتی ہیں، بعض لوگ 15-16 تک پہنچ جاتے ہیں. یہ دوسرا سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ ایک ایسی کنزرویٹو سوسائٹی بن گئے ہیں اور چلی آ رہی ہے یہ چیز کہ بعض چیزوں کو ہم نے اتنا زیادہ شرم اور حیا کی لپیٹ میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ وہ چل جاتی تھیں، اب صورتحال یہ ہے کہ خطرناک ہو گیا ہے یہ کہ والدین بات نہ کریں. اس لیے کہ آپ ویسے خیر اس زمانے میں بھی سچی بات ہے کہ ہمارا بھی یہی تجربہ ہے کہ والدین سے ہم چھپاتے تھے اور کہیں اور سے سیکھتے تھے. ارے بھائی کتنی عجیب بات ہے کہ جو سب سے زیادہ مستند سورس ہیں انہیں ہم سے بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اس میں ایک حجاب ہوتا ہے، ایک شرم ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن شرم حجاب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے بات بتائی جا سکتی ہے، بتائی جانی چاہیے. آپ دیکھیے قرآن مجید میں باقاعدہ آیات ہیں. قرآن مجید میں مثال کے طور پر خواتین کے حیض کا ذکر ہے، ہمارے یہاں تو اس کا ذکر بھی کرتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم کوئی بدتمیزی کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے اور بہت سے معاملات ہیں جو ڈائریکٹ قرآن مجید نے بیان کیا. انسان کیسے پیدا ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہم لوگ، آپ یقین جانیں، قرآن نہیں پڑھتے. ہمارا اپنا ایک ٹریڈیشن ہے جس میں ہم نے کچھ چیزیں طے کی ہوئی ہیں، ان میں بہت سی باتیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں. انفارچونیٹلی چونکہ ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی عقل کو تو استعمال نہیں کریں گے اور دین کے معاملے میں تو بالکل نہیں کریں گے، تو پھر یہ جو پرابلمز ہیں یہ بڑھتی رہتی ہیں اور پھر ایکیوٹ ہوتی ہیں اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہوتا. تو کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں. ارے بھائی اپنی عقل کو استعمال کریں اور قرآن کو دھیان سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کہ دیکھو اب تمہارے اندر یہ چینجز آنے والی ہیں، اس میں یہ اور یہ مسائل ہوں گے، تو اس میں یہ احتیاط کریں. ان سے بچوں سے دوستی رکھیں تاکہ وہ آپ سے کمیونیکیٹ کر سکیں. ورنہ انہیں اگر یہ خوف ہو کہ نہیں والد صاحب کو بتایا تو وہ تو تھپڑ ماریں گے، تو پھر وہ والد صاحب کو نہیں بتائیں گے، وہ کسی تیسرے محلے میں جا کے کسی کو بتائیں گے، کسی دوست سے سیکھیں گے، کہیں کچھ دیکھ لیں گے جو ظاہر ہے کہ آپ کو مجھ کو پسند نہیں آئے گا. بالکل سر. اور سر کئی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں والد صاحب نہیں ہیں یا کئی کیسز میں والدہ نہیں ہیں بچوں کی، تو سر اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ والدہ کی جگہ پہ جو ہوں گی جیسے پھپھی خالہ وغیرہ وہ کر سکتی ہیں، لیکن اگر لیٹ سپوز کہ وہ بھی نہیں ہے تو کیا پھر والد صاحب کو ہی انگیج ہونا پڑے گا یا اسی طرح لڑکوں کے معاملے میں والدہ کو ہی انگیج ہونا پڑے گا؟ دیکھیں کیس ٹو کیس پر ہوگا یہ فیصلہ. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب بچے کا باپ نہیں ہوتا تو کوئی اور باپ کا رول ادا کرنے لگتا ہے. اسی طرح سے ماں کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے دوسرے سے بات کی جا سکتی ہے، اگرچہ کہ باپ ہی کیوں نہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہو یا ماں ہی کیوں نہ اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہوں. اس لیے کہ بہرحال کچھ باتیں ہیں کہ جس میں اگر الفاظ کا انتخاب ٹھیک ہو، ایک حد سے آپ زیادہ نہ آگے بڑھیں، اور یہ دنیا کے حقائق ہیں، ان حقائق کے بارے میں آپ گفتگو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنوں سے زیادہ کون بہتر ہو سکتا ہے ایسی باتیں شیئر کرنے اور ان کے بارے میں مشورے دینے اور اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو آگاہ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. بالکل سر، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں. بلکہ کئی دفعہ تو ہمیں بھی سننے کو ملا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ بچے اب جو ہیں وہ ماں باپ بچوں کو یہ بتائیں گے. کچھ ایسے معاملات تھے کہ بچوں کو ہم ساتھ لے گئے اور وہ بتایا، تو ہمارا یہی موقف تھا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسکول سے کسی اور طریقے سے سنیں یا کسی دوست سے، تو بہتر ہے کہ ہم ان کو خود بتائیں. اور یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے اور اس معجزے کے بارے میں ان کو مطلب شرم سار نہیں ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ والدہ کا پیٹ ذرا بڑھتا تھا، اس کے بعد بچہ حیران ہوتا تھا کیا ہوا، پھر اچانک بچہ آ جاتا کہتے آسمان سے آیا.
فرشتہ جی لے سر، گیا، بچے صحیح، سوچتے تھے یار یہ کیا فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر بالکل کہیں کو پتہ لگ جاتا تھا۔ بالکل صحیح، یہی والا معاملہ تھا جس میں ہم نے بچوں کو دکھایا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سب آ چکے ہوئے ہیں، تو اس میں جب بچوں کو لے کے گئے تو وہ ڈاکٹر صاحب بھی بڑے حیران تھے، اچھا یہ بڑا انہوں نے برا منایا کہ یہ کیوں ایسے۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا، اور واقعی یہ اتنا، حالانکہ روزانہ لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اگر جی اسی پر انسان غور کرے تو آدمی کہے کہ خدایا کیا شان ہے تیری، تو کتنا عظیم ہے۔ بالکل سر، ایسے ہی ہے سر۔ کئی لوگ کہتے ہیں دنیا سے معجزے ختم ہو گئے، لیکن میرا یقین ہے کہ معجزہ تو روزانہ ہم ہو رہا یہ ہے جو بھائی، سانس لے جی بالکل سر، سانس لے رہے ہیں۔ جی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ میں تو جو قرآن مجید میں بیان ہوا نا کہ بارش ہوتی ہے اور پھر فصلیں اگتی ہیں، مائی گڈنس کیا معجزہ ہے، کتنی غیر معمولی بات ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے۔ سر وہ کئی دفعہ نانی میری جو ہیں سر، ان پہ ہم لوگ نا اکثر، ہم جب چھوٹے تھے سارے کزنس وغیرہ، ہم ان کا کئی دفعہ مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے کہ نانی ماں آپ کہیں باہر لان میں بیٹھتی ہیں، آپ چونٹیوں کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں ویکھا خدا دی قدرت۔ واو، اس میں کوئی تو شک وہ نہیں۔ ہر چھوٹی چیز کو دیکھتی تھیں اور اس کے اندر نا وہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتی تھیں۔ تو اب ہم جب آہستہ آہستہ تھوڑی عقل آنی شروع ہوئی ہے، تو اب ان کی جو آواز ہے نا وہ کانوں میں گونجتی ہے، کوئی بھی چیز دیکھیں تو واقعی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ واہ خدا کی قدرت، کہ یہ کیسے ہو گیا۔ نانی جان ٹھیک ہی کہتی۔ سر اب ہمارا وقت ختم ہو گیا، اور جاتے جاتے سر شاعری تھوڑی سی سر یہ عدیل صاحب نے نظم لکھی ہے، فضیلت رمضان۔ ثواب و رحمت کا یہ خزینہ، عدیل روزوں کا ہے یہ مہینہ، نزول رحمت ہے اس میں ہر سو، نزول برکت ہے اس میں ہر سو، دلوں میں نرمی ہے خوب آئی، حیات اپنی ہے مسکرائی، خدا کی عظمت کے خوب چرچے، خدا کے بندے ہیں خوب کرتے، گھروں میں ذکر خدا ہے جاری، دلوں میں خوف خدا ہے طاری، کلام رب بر زباں ہے دیکھو، خدا کی عظمت عیاں ہے دیکھو، عبادتوں کا ہے ماہ رمضان، یہ نیکیوں کا ہے ماہ رمضان، سکون قلبی کا ہے یہ مہینہ، ہے خیر خواہی کا یہ مہینہ، صداقتوں کا ہے یہ مہینہ، سخاوتوں کا ہے یہ مہینہ، عام آسیوں کی تو لاج رکھ لے، عام آسیوں کی تو لاج رکھ لے، بھرم ہمارا تو آج رکھ لے، دلوں کو سب کے تو صاف کر دے، گناہ مولا معاف کر دے۔ آمین، جزاک اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ سر آپ کے تھینک یو، وقت کا۔ اب تھینک یو، انشاءاللہ اگلے بدھ کو حاضر ہوں گے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ سر، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔